औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ की का खैर कसीर जो है वो आप सब की नस्लों के मुकद्दर में करे। और जितने भी हमारे मज़लूमीन बहन भाई हैं, बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, हिंदुस्तान के मुसलमान बाराचनार के बहन भाई हों, या इस वक्त दुनिया में जिस तरह ईरान में भी जो हालात कशीदा हैं, उस एतबार से जहाँ-जहाँ भी मज़लूम इंसानियत है, उन सब की मदद, नुसरत, रहनुमाई और कामयाबियाँ उन सबको अता फ़रमाए। और जितने भी ज़ालिमीन जहाँ हैं, बिलख़ुसूस ख़यानतकार हैं, और उन सबको नीस्तो नाबूद करे, सफ़ाए हस्ती से मिटाए और इस दुनिया पर अब इबरत का निशान बनाए। हमें, हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा अल्लाह ताला के इंतहाई ख़ालिस, नेक और पाकीज़ा जो बंदे होते हैं, बंदे खुदा होते हैं, अब्दे खुदा होते हैं, उनमें शामिल फ़रमाए और उन लोगों में शामिल फ़रमाए जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ किए हुए, खुदा के साथ किए हुए और रसूल खुदा के साथ किए हुए अहद को निभाने वाले होते हैं, उस अहद के तक़द्दुस को समझने वाले होते हैं और उसके एतबार से वादों को पूरा करने वाले होते हैं और इस दुनिया में अमन और इंसाफ के क़याम के लिए अपना फ़रीज़ा अदा करने वाले होते हैं, जो कि इमाम वक्त के रस्तों की रुकावटों को दूर करते हैं, उनके इरादों को पूरा करते हैं और जितनी मुश्किलात उनके रास्ते से में होती हैं, उन सब को अबूर करते हैं, उनके फरमाबरदार होते हैं, मुती होते हैं और अहले बसीरत साथी होते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि आज के दिन परवरदिगार अजील फरमाए और हम सबको उनके मुखलिस तरीन आवान और अंसार जो हैं साथियों में शामिल फरमाए, इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है, 15 जो माह रमज़ान है और जो 5 मार्च है। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं होंगे बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह की जो खुसूसी रहमत के साए में होंगे और अल्लाह ताला की जो मोहब्बतों के साए में होंगे। और आपने यकीनी तौर पे आज के दिन का आगाज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद व सलाम से आगाज़ किया होगा। और सबसे पहले जो चीज़ आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो सबसे पहले दिली ताज़ियत है तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम अहले हक़ को और बिलख़ुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुज़ूर, जो कि रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई की शहादत से मंसूब है कि जो अपने नवासे नवासी बेटी और दामाद के हमरा और दीगर साथियों के हमरा जो है अपने ख़ानदान के हमरा शहीद हो गए और उनकी शहादत से जो खला पैदा हुआ है और जो तकलीफ़ पैदा हुई है, जो अज़ियत पैदा हुई है, वो इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ देह है, इंतहाई ज़्यादा इंदोनाक है और हमारे दिल इससे बेतहाशा ज़ख्मी हैं। और इस वक्त हम पूरी ईरानी कौम, इनक़िलाब इस्लामी और तमाम हमारे जो अहले हक़ बहन भाई हैं, जो इस दुनिया में अमन और इंसाफ़ और हक़ और सच्चाई को ताबिंदा देखना चाहते हैं, उन सब के साथ हैं और हम सब के दिल मग़मूम हैं उस गम से जो रहबर मुअज़्ज़म की शहादत की सूरत में हमें मिला है। यकीनी तौर पे ये शहादतें जो हैं, ये वो आखिरी कील साबित होंगी उन ज़ालिमीन के जो तख्ते आज इन अज़ीम हस्तियों को शहीद करके समझते हैं, इन पाकीज़ा खूनों को बहा कर ये समझते हैं कि कि जिनके मुताबिक जिनको ये लगता है कि शायद वो कामयाब हो गए। और ज़ाहिर है जिस दिन रहबर मुअज़्ज़म की शहादत हुई है, उसके साथ ही यानी उससे कबल कुछ आस-पास ही तकरीबन 165 बच्चियाँ या 65 से 180 तक जो स्कूल की बच्चियाँ थी, क्योंकि एक स्कूल पे भी हमला किया गया और उस स्कूल का ज़िक्र कहीं आपको इंग्लिश मीडिया में नज़र नहीं आएगा, जिसके अंदर मासूम छोटी-छोटी बच्चियाँ जो तालीम हासिल करने के लिए गई थीं, अपने असातिज़ा के साथ जो हैं वो शहीद हुईं और उनमें कुछ एथलीट्स भी थी गालिबन जो खेलों से ताल्लुक़ रखती थी और वो शहीद कर दी गईं और पूरी दुनिया के मीडिया में कहीं इस खबर का ज़िक्र तक नहीं। और अगर ये खुदा न ख़ास्ता किसी मुसलमान के हाथों हुआ होता, तो इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो लान-तान कर रहा होता। तो ये आज कभी-कभी जब हम गौर करते हैं तो यूँ लगता है कि हक़ और बातिल की निस्बत कुरान की आयत आज के ज़माने में, इस वक्त में, इस दौर में
یوں روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ انسان حیرت اور غم سے جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتا ہے، ایک ایسے میں آ جاتا ہے کہ نہیں سمجھ آتا کہ روئے زیادہ، گریہ زیادہ کرے یا خوش ہو یا خدا کی عظمت پہ تکبیر کہے، کہ آج حق اور باطل ایسے ہی روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم ان غمگین لمحوں میں یقینی طور پہ جب اتنی عظیم الشان ہستیاں شہید ہوتی ہیں تو خلا ضرور آتا ہے، پر اللہ تعالیٰ اپنی سرزمین کو اس خون کو یقینی طور پہ اور زیادہ استحکام کی سمت، اس کی جڑوں میں اس نظام کی جڑوں میں جو اللہ کے نظام کی سمت سفر کر رہا ہوتا ہے اس میں ایڈ کرتا ہے، اور اس سے بہتر لوگ جو ہے، اس سے بہتر افراد جو ہیں ان کو اپوائنٹ کرتا ہے، جیسے کہ رہبر معظم ہو یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، دونوں ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں جو بھی یہاں پہ ہم شہید ہوں یا زندہ رہیں، دونوں صورتوں میں اگر ہم حق پہ ہیں تو ظاہر ہے جس طرح سے ہمیں کربلا سے بھی یہی درس ملتا ہے، تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ جا گرے فرق نہیں پڑتا، اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اور یہ سعادت ہر کوئی لینا چاہتا ہے کہ جب انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، جرائم کے خلاف کھڑے ہوں، ظالمین جہاں کے خلاف کھڑے ہوں، شیطان جہاں کے خلاف کھڑے ہوں، اور اس دنیا کے خیانت کار اور ظالمین کے خلاف کھڑے ہوں، تو آپ کے ساتھ شہادت ہی سجتی ہے، اور یہ شہادت ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، وہ تمغہ جس پہ دنیا کو یہ نام نہیں دے سکتی، نہ اس کی عظمت کو پہچان سکتی ہے، مگر اللہ، رسول، اہل بیت کے یہاں اور قرآن کے آئینے میں وہ بہت ہی بڑا امتیاز ہے۔ یقینی طور پہ رہبر معظم سید علی خامنہئی، ان کے پیاروں کی اور ان کے عزیز ساتھیوں کی شہادت اور ان معصوم بچیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور یہ حق اور باطل کی اور حق اور انصاف اور سچائی کی جنگ جہاں بھی ہے، ہم سب کے ساتھ جو ہم سب پہ ایک فریضہ بھی عائد کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف غم منا کر اٹھ جائیں گے، بلکہ ایک فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اب ہم نے اپنی ڈیوٹی کیسے نبھانی ہے، کتنی مستعدی سے نبھانی ہے، کتنے ویجیلنٹ ہو کر، کتنے چکنے ہو کر، کتنی سمجھداری اور بصیرت سے، اور اپنے بیچ میں سے ان خیانت کاروں کو نکالنا ہے جو ایسی شہادتوں کا اصل سبب بنتے ہیں۔ بہرحال پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کریں گے سیرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق، اور اس کے اوپر جو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر سکینہ حبیب مشتاق صاحبہ، جو جرنلسٹ بھی ہیں، پروگرام ہوسٹ بھی کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے قرآن سے بھی ان کی بہت خوبصورت ایک ان کا تعلق ہے، اور بہت اچھے انداز سے چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ السلام علیکم سسٹر سکینہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے بہت یعنی مشکل حالات میں یعنی اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور اس اہم موضوع کے اعتبار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہدیہ تعزیت پیش کرنا چاہوں گی رہبر معظم سید علی خامنہئی کی شہادت کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اعتبار سے ان کی خوشیاں بہت اہم ہیں، اور ان کے دن ہمارے لیے آیات الہی کی طرح ہیں، تو اس اعتبار سے ظاہر ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گی، اور ان کی سیرت کے متعلق جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم جب امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کا مسئلہ باہر کی لوگوں سے جنگ، اپنے جو خیانت کار ساتھی تھے جنہوں نے بیچ ڈالا تھا ان کو معاویہ کے ہاتھوں اور اس وقت کے جو ظالمین کے ہاتھوں میں، آج اس زمانے میں جب ہم سیرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ سیرت اس زمانے میں بھی ہمارے جتنی اس وقت عظیم شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں کو جب اس سیرت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو یوں سامنے آیا ہوتی ہے ایک ایک چیز کہ کیسے کسی نے اتنی عظیم الشان معصوم ہستی کو بیچ ڈالا ہوگا۔ تو کیا کہیں گی آپ کی جو ذہن میں اس شہادت کے حوالے سے اور بالخصوص سے امام حسن علیہ السلام کی سیرت اطہر کے اعتبار سے جو آپ اہم پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں وہ کیا ہوں گے؟ اور غالباً آپ بک ریویو بھی دینا چاہتی تھی، لیکن اس پہلے سوال کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ اس بک ریویو کے اوپر بات کریں۔ سسٹر سکینہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شاید آپ کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے، اور ابھی
پھر سے بحال ہو جائے اور ہم ان سے بات کر سکیں۔ تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کے جو خیانت کار ہیں، ظالمین ہیں، خاذلین ہیں اور وہ تمام افراد جو ان ظالموں کو امپاور کرتے ہیں، اپنی زمین دیتے ہیں، اپنے آسمان دیتے ہیں، اپنے پانی دیتے ہیں، اپنی سرحدیں دیتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مخلص اور جو اہل ایمان ہیں۔ تو یہ جو منافقت کا لیول ہے یہ بہت ہی خوفناک بھی ہے اور جو ہے مستحق وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت ہی عجیب ہے جس کو صحیح لفظ شاید اس وقت میں ادا بھی نہیں کر سکتی۔ سسٹر سکینہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہوں گی اور اگر آپ نے ہمارا سوال سن لیا تھا پہلے تو میں چاہوں گی کہ وہیں سے آپ آغاز جی میں کیجیے گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر فائزہ، آپ امید کرتی ہیں آپ خیریت سے ہوں گی، اور میں آپ کو تعزیت پیش کرنا چاہوں گی ہمارے رہبر العلماء کے مناسبت سے، اور کیونکہ اہل بیت میں ہماری روایتوں میں موجود ہے کہ جب بھی خوشیوں کا موقع ہے اہل بیت کے حصے تو ہمیں خوشیاں بھی منانی چاہیے، اور جب غم کے دن ہوتے کے ساتھ منانا چاہیے۔ تو اس لیے کیونکہ 15ویں کی بھی تاریخ جو ہے وہ کوئنسائڈ ہو رہی ہے آج، اس کے ہم امام حسن المجتبی علیہ السلام کی سیرت پر بھی روشنی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے رہبر علماء سید علی الخامنین نے جو ہے وہ حیاتہ اور اسوۃ الحق امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے کیا لیے اور زندگی میں سے کیے، اور اس طرح سے جو ہے یہاں میں جس طرح سے ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، مخالفین جس طرح سے ایگزسٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے اس کے باوجود ہمارے رہبر نے جو ہے وہ ثابت قدم رہے ہیں اور پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ استقامت جو ہے انہوں نے لیڈ کیا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ لیڈر ہیں کہ جو تنہائی میں بھی انہوں نے راہ حق کو نہیں چھوڑا اور طرح سے ساتھ دیا، میدان میں کھڑے رہے ہیں، جس طرح سے امام حسن المجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کھڑے رہے ہیں۔ اور سب سے بہتر بات جو ہمیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ امام حسن ہمیشہ صلح چاہتے تھے، زندگی سلامت رہے۔ یعنی there is nothing more better than the lives of our Shia Muslims, and also preserving the message of Islam rather than corrupting and bloodshed. So this was the motive، یہ موٹو تھا علیہ السلام کا۔ جہاں تک امام حسن علیہ السلام کی جو ہے بات آتی ہے کہ یہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے۔ ہم نوٹس کریں گے کہ ہر جگہ رسول اللہ نے جو ہے حسن اور امام حسین کی فرق نہیں، اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک خوبصورت شعر بھی میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی و علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی نہ امام کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بڑی ایک خوب ہے کہ امام حسین امام جو ہے اپنا امام سمجھتے ہیں، اور ہمیں جو اس سے کیا لیسن حاصل کرنا چاہیے، دیکھیں ہر دور میں امام ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہم شیعوں میں یہ ایکچولی بات چاہیے کہ اس وقت ہمیں وی شوڈ ناٹ بی لائک ہیونگ ناٹ ہوپ، یہ یعنی نا امیدی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ کربلا ہمیں یہی لیسن سکھاتی ہے کہ نا امید کبھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جیسے کے بعد ہر امام کی شہادت کے بعد ایک دوسرا امام ضرور موجود ہوتا ہے یا رائز کرتا ہے یا قائم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو اب یہ شہادت ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے جو تمام مومنین اور مومنات ہیں دنیا جہاں میں، ظاہر بات ہے کہ افسردہ ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ غمگین ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ بھاری ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی شوڈ گیو اپ کمپلیٹلی، بلکہ ابھی ہمیں پوری طریقے سے زیادہ کرنی چاہیے۔ جن چیزوں ہمیں
نہیں تھا. اب جو ہے زیادہ ہیں دنیا اس جو ہے اتنا بڑا ہم یعنی کہ جیسے آپ کی جو لائن ہے اس میں تھوڑا وہ بریک اپ ہو رہی ہے. ہی ہے کہ he was a simple person. میں اچھا کہ آپ کی آواز جو ہے اچھا وہ میں ہمیں سننے میں مشکل ہو رہی ہے. اگر ہم اس میں کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. بالکل جس طرح سسٹر سکینہ نے کہا کہ ہمیں اس ساری سچویشن میں گیو اپ نہیں کرنا بلکہ امید اور یقین اور خدا پہ توکل رکھنا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اہل بیت جیسی ہستیاں نہ رہیں, جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم الشان ہستی نے شہادتیں پائیں, تو ظاہر ہے یہ تو پھر ان کے غلام ہیں, ان کے پیروکار ہیں اور ان کے سچے مخلص وہ ساتھی ہیں جو اپنی زندگیوں کا نذرانہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیش کر رہے ہیں. تو یقینی طور پہ خلا ضرور ہے, درد ضرور ہے, زخم ضرور ہے, مگر مایوسی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے ہر شہادت ایک سعادت ہے, اور وہ سعادت ایک ایسی اس لیے سعادت ہے کیونکہ وہ خون رائے گا نہیں جاتا, بلکہ وہ خون سینوں میں وہ دھڑکن بن کر, وہ یقین پختہ بن کر جو ہے وہ دھڑکتا ہے کہ جو انسان کو میدان عمل میں لا کھڑا کرتا ہے. ہر وہ زیرو جو کبھی متوجہ بہت سی چیزوں پر نہیں ہوتا, جب ایک سچی اور مخلص شخصیت شہید کی جاتی ہے تو پھر اس کا دل خدا کی طرف سے, خدا اس کی محبت جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے, خدا اس کی محبت دلوں کے اندر زندہ کر دیتا ہے. ہر وہ سچا دل اور پاکیزہ دل کہ جس میں جتنی بھی پاکیزگی ہے, اللہ اس دل کو اس محبت سے استوار کر دیتا ہے کہ پھر میٹر نہیں کرتا کہ وہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے, بے دین ہے, لا دین ہے, اور یا کیا ہے وہ. ابھی کل ایک ایتھیسٹ کا اسی کے اوپر وہ جس طریقے سے رہبر معظم کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہر وہ دل جو ایون جو نہیں بھی بلیو کرتے رب کی ذات پہ ظاہری طور پہ, وہ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں, اور حق اور سچ کے ساتھ دینے سے یہ فرق پڑتا ہے ایک انسان کی حقیقی سچی مخلصانہ ایفرٹ سے. تو ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا نمونہ عمل ہے کہ آج کے زمانے میں سیرت انبیاء, سیرت ائمہ علیہ السلام پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں, جس حد ٹھیک ہے یہ معصوم نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ یہ ان کا مقام ظاہر ہے ان کے غلاموں میں آتا ہے, لیکن آج یہ غلام مصطفیٰ, غلام اہل بیت علیہ السلام اور غلام خدا جو ہیں, وہ اپنے کردار کے نور سے آج وہ دیے روشن کر رہے ہیں جو دیے ہم سب کا فریضہ ہے روشن کرنے کا. اب جتنی جس کی کیپیسٹی ہوگی وہ اسی اعتبار سے اپنا فریضہ انجام دے گا. جی سسٹر سوری. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید سسٹر سکینہ کے ساتھ ابھی ہمارا رابطہ جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو سکا, کیونکہ کچھ لائن کا ایشو ہے, اور ہوپ کہ کچھ لمحوں میں سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو پھر ہم ان کی طرف بڑھیں گے. کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کیونکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قیام امام حسین علیہ السلام, جب امام حسین نے قیام کیا تھا تو ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے, تو اگر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ویسے ساتھی ایگزیکٹ ہوتے تو وہ بھی اس طرح کا قیام کرتے. اور یہ اور کوئی بھی امام نے, کسی بھی امام نے جو بھی سٹیپ اپنی زندگی میں لیا, اگر ان کی جگہ کوئی دوسرے امام ہوتے تو ایگزیکٹ وہی سٹیپ وہ لیتے, کیونکہ یہی اس وقت مناسب بنتا تھا. امام حسن کی جگہ اگر امام حسین ہوتے تو وہ بھی وہی کام کرتے جو امام حسن نے اپنے ٹائم پہ کیا. تو یہ نہیں تھا کہ امام حسن قیام نہیں چاہتے تھے, مگر ان کے قیام کا انداز اس لیے فرق تھا کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ناکافی تھے. ان کے پاس وہ لوگ نہیں تھے, جیسے امام علی علیہ السلام تنہا تھے, امام حسن علیہ السلام کے پاس کچھ ساتھی تھے جو مخلص تھے, اور وہ قیام کے لیے ان کے پاس ایک اپرچونٹی بن جاتی تھی. امام حسن علیہ السلام نے جب قیام کیا تھا تو ان کے ساتھ خائن لوگ شامل تھے, وہ خیانت کار لوگ شامل تھے جو اپرچونسٹ تھے, اور جو لالچی تھے, گریڈی تھے, دنیا پرست تھے. اور
امام کو معلوم تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اگر ان کو مجھے بیچنا بھی پڑے تو یہ بیچ ڈالیں گے، لیکن ظاہر ہے ایک ظاہری حجت ہوتی ہے جو تمام ہوتی ہے، تو امام اپنا ایک فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی مرضی نہیں ہوتی بلکہ ان کی خدا کی مرضی ہوتی ہے اس اعتبار سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کس طریقے سے ہم ان سیرتوں سے سیکھ سکتے ہیں، کس انداز سے ہم ان سیرتوں پر عمل کر سکتے ہیں، کس انداز سے یہ سیرت جو ہے ہمیں میدان عمل میں کھڑا کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فریضہ ہے جو ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ غالباً ہمارا سسٹر سکینہ سے جو ویڈیو کال کا جو لنک ہے وہ نہیں بن پا رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو کال پر ہی لے لیں اور ان سے بات جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ سسٹر سکینہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام سسٹر، میں آپ کو سن پا رہی ہوں۔ میں چاہوں گی کہ آپ پھر ہمیں کال پر ہی جوائن کر لیجئے تاکہ ہمارا وقت جو ہے وہ ویسٹ نہ جائے۔ جی سسٹر، آپ بیان فرما رہی تھیں رہبر معظم کے بارے میں۔ اگر آپ اپنے جو کمپیوٹر یا فون پہ جو لنک آپ نے آن کیا ہے اس کو ٹرن آف کر دیں گی تو ہمیں آپ کو اور آپ کو ہمیں سننے میں آسانی ہوگی۔ جی سسٹر فائزہ، ابھی میں آپ کو سب جی بالکل۔ اچھا، تو جیسے میں بیان کر رہی تھی کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ فرزند رسول ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی فرزند رسول ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے جو ہے ایک روایت موجود ہے کہ یہ جو ہے سید شباب اہل الجنت ہے، یعنی کہ یہ جنت میں جو ہے تمام مومنین کے سردار ہوں گے۔ اور یہ بہت خوبصورت حدیث بیان اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ امامت کی امپورٹنس ہم شیعوں میں کیا ہے۔ یہ کبھی کبھی کچھ آیتوں میں یہ بھی ابھی نظر آتا ہے کہ نبوت سے بھی زیادہ جو امپورٹنس چیز رکھتی ہے وہ امامت ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ سردار ہوں گے تمام مومنین مومنات کے، خاص نوجوانوں کے، تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو اعتبار ہے، ان کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سن رہی ہیں نا مجھے؟ جی آپ بات کیجیے، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی۔ جی، اور آج کا جو ہمیں سوال اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہر انسان کو ایک سوال کھایا جاتا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں؟ کیا میں اپنے نفس کا غلام ہوں، دنیا کا غلام ہوں، یا اللہ و اہل بیت کے امر پر چلنے والا ایک حقیقی غلام امام ہوں؟ اور جب ہم لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں اور فکر کرتے ہیں تو ایک غلام امام کی پہچان، غلام امام صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک عملی لقب ہے، یعنی وہ انسان جو اپنی انا، اپنے فائدے اور اپنی خودی کو اپنے امام کے اصولوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کا محور اپنی ذاتی نہیں بلکہ امت کی بقا، دین کی سربلندی اور اہل بیت کی رضا ہے۔ اور یہ میں کل دیکھ رہی تھی ایک بہت خوبصورت کلپ کہ جس میں ہمارے آیت اللہ العظمیٰ رہبر نے خود یہ بات بتائی کہ دیکھو ہمیشہ اپنے اجتماعی ہدف کو اپنی ذاتی انٹرسٹ سے ہمیشہ اوپر رکھو، یعنی کہ اگر تم علم بھی حاصل کر رہے ہو، علم ضرور حاصل کرو، اس پر تو انہوں نے بہت تاکید کی ہے کہ علم ضرور حاصل کرو جتنا کر سکتے ہو، اور پھر اس کو اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کرو، اپنے پرسنل انٹرسٹ سے زیادہ کلیکٹیو گولز کے بارے میں سوچو۔ اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ایسی چیزیں، 3 چیزیں ہیں جس سے ہم آگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر، یعنی کہ روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار فقیر، غریب اور خادم کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب بھی کسی کو بھی ضرورت کسی چیز کی بھی پڑتی تھی تو امام حسین ضرور حاضر ہوتے تھے، اور کبھی انہوں نے انا نہیں دکھائی، ہمیشہ جو ہے وہ قناعت میں رہے ہیں۔ اور اگر ہم ہمارے رہبر کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا گھر کتنا ایک سمپل ہاؤس ہے وتھ بیسک فرنیچر، اور ایک مطلب
وہ ایسے لگزوریس لائف اسٹائل نہیں رہتے تھے. ہی واز لائک لیونگ ان اے ویری سمپل لائف اسٹائل, سمپل بیڈ, ایک چٹائی پر کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے. مطلب اس طرح کی زندگی انہوں نے جی ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ ان کا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, اور بچوں کے ساتھ محبت, خواتین کے ساتھ محبت. لائک میں پڑھ رہی تھی کہ عورتوں کو بھی کتنی اہمیت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر کی مدیر ہے, یعنی وہ گھر کی مدیریت کرتی ہے. شی از دا مینیجر آف دا ہاؤس. اور ہر عورت کو جو ہے ایک پھول کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک انٹرویو میں جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک عورت کامیاب ہو سکتی ہے, تو ان کا خوبصورت جواب یہ تھا کہ ضرور عورت اگر اس پہ ٹیلنٹ ہے, اگر وہ کریٹو ہے, اگر وہ پولیٹیکل اسپیکٹ سے نالجبل ہے, اگر وہ کمیونٹی میں ایک اچھا کام کر سکتی, کردار ادا کر سکتی ہے, تو بلکہ واجب بنتا ہے کہ ایک عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے ان چیزوں میں تاکہ وہ آگے بڑھے. تو ہم دیکھیں کہ جو مخالفین ہیں اور جو ویسٹرن میڈیا ہے جس طرح سے آج برین واش کر رہا ہے, مختلف قسم کی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے ہیں کہ the evil for example has been martyred, like evil جو ہے ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ evil جس شخص کو کہہ رہے ہیں تو they have to reassess themselves کہ evil, اگر یہ ایول ہے تو کیوں یہ ایک عورت کو اتنی عزت دی جا رہی ہے, اور کیوں جو ہے پوری دنیا میں he didn't think about himself, he thought about humanitarian purpose. یعنی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچا, اپنے وطن کے بارے میں سوچا, اور یہ صرف یہی نہیں, جو مظلومین ہیں آواز اٹھائی. انہوں نے کشمیر میں جو لوگ اوپریسڈ ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی. جہاں پر دنیا میں آپریشن آج تک ہوا ہے تو انہوں نے اس چیز کے لیے آواز اٹھائی. اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسرے اسلامک ممالک ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں راہ راست پر ہوں, امام حسین کا راستہ چنا ہے, امام حسن علیہ السلام کے کردار پر, سیرت پر میں چل رہا ہوں, تو یہی ان کے لیے کافی تھا. دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے کہ صلح کا فلسفہ, یعنی نہ ہزیمت کا نام. امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف جنگ میں اپنی فوج میں بے وفائی اور دین کے خطرے کو دیکھنے کے باوجود بھی صلح کا فیصلہ کیا. یہ ایک مطلب اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل بیسڈ ڈیسیژن, جس نے اس دور کے ظالم کو ایک ایسی سیاست دی جس کے اندر ظلم کی جیت کے باوجود دین کی جڑیں بلکہ مضبوط رہیں. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو کافرین ہیں, جو منافقین ہیں, ان کو لگتا ہے کہ رہبر کو مار کر ہم نے بہت ایک عظیم کام کر لیا ہے, لیکن کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ دین اسلام کا اصل مقصد کیا ہے, اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کربلا کی آئیڈیالوجی کیا ہے. کربلا صرف ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ اٹس این آئیڈیالوجی, اور یہ جو ہے نسلوں نسلوں تک جو ہے وہ قائم رہے گی. یہ جو کربلا کی فلسفی ہے, اگر آج ہم ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک خامنے کو جیسے مار دیا, قتل کر دیا, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جو اب تیاری آگے جا کے ہوگی کئی زیادہ بہترین جو ہے, بہت سارے حسینی اور خامنئی جو ہے وہ بلکہ جو ہے وہ ریونج بھی لیں گے, انتقام بھی لیں گے, اور دنیا میں جو ہے وہ عدل و انصاف لائیں گے. اور سب سے بہترین مثال خود ہمارے امام زمانہ کی میں دے سکتی ہوں, ہمارے وقت کے امام جو کہ زندہ ہے اور موجود ہے, اور وہی جو ہے ڈیپیوٹی ہیڈ ہیں. یعنی کہ ہمارے رہبر کے اوپر بھی جو ایک امپورٹنٹ شخص ہے, جو جس کا پاور ابھی تک چل رہا ہے, زندہ ہے, وہ ہمارے امام وقت کا ہے. تو جب تک ہمارے امام وقت قائم اور دائم ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بلکہ جو دشمن ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک رہبر اعلیٰ جو اپنے ایمانی اور علمی مقام کے باوجود اپنے ظرف, طالب علموں اور عام لوگوں کے سامنے ایک غلام امت کی طرح رہتا ہے, یہ کردار جو ہے ہم نے دیکھا, اور ہمارے رہبر نے بھی یہ چیز ہمیں دکھائی ہے. دوسرے ممالک کے لیڈرز کو آپ دیکھیں کہ کتنی ان میں سے بہت ہی مطلب انا ان میں ہے, ایروگنٹ ہیں,
اور موکنگ ٹائپ آف نیچر ان کا ہوتا ہے, انسلٹنگ ٹائپ نیچر ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھ کے ہمارے رہبر معظم جو ہیں وہ جب کسی سے بھی ملتے تھے, چاہے ان کا میٹنگ ہو, کانفرنس ہو, کوئی بھی آ کے, کوئی بزرگ بھی جب آ کے ان سے ملتا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں, آؤٹ آف کرٹسی رسپیکٹ میں ان کو ہگ کرتے تھے, سلام کرتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. اور یہ مجھے ان کی بہادری کے بارے میں بھی یہاں کہنا ہے کہ بہادر امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں روایتوں میں, امام علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جو سب سے بہادر شخص ہمیں نظر آتا ہے وہ امام حسن المجتبی ہے. اور یہ ہمیں جنگ جمل میں نظر آتا ہے کہ جب خود امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے محمد گئی تھی کہ جا کے جو ہے وہ کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو جو اس وقت کیپٹن لیڈرشپ کا ٹائٹل دیا تھا, لائک کیا کہتے ہیں, کام دیا تھا کہ گو اینڈ ڈو دس, رائٹ. تو ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ ہر جگہ سے لشکر کا ہجوم بڑھ گیا تھا, اور محمد حنفیہ جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ کل بھی لشکر تک کیسے پہنچے. اور یہاں پہ امام حسن علیہ السلام گئے ہیں اور انہوں نے پورے جنگ جمل کا نقشہ جو ہے وہ بدل دیا. کہ یہاں خود امیر المومنین علیہ السلام نے بڑے پیار سے, بڑے انکساری سے جو ہے محمد نبی کو کیا کہا کہ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو, لیکن حسن وہ رسول خدا کے بیٹے. تو یہ شجاعت امام حسن علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے. اور شجاعت کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ہمارے رہبر معظم 1981 میں جن کو کوشش کی تھی اسیسینیٹ کرنے کی, اور انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں ڈالا تھا, اور اس کی وجہ سے ان کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ پیرالائز ہو گیا تھا, اور ان کے ووکل کورڈز بھی. تو جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی اب ہاؤ ول یو گو آن ان لائف, ہاؤ ول یو مینج, تو ان کا جواب بڑا سیدھے ہاتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے, میرا ذہن اور میری زبان جو ہے وہ کافی ہے کہ میں جو ہوں اسلام کا میسج جو ہے وہ پروپیگیٹ کر سکوں, اور جو ہے اپنے شیعوں کی حمایت کر سکوں. اور اسی الفاظوں کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنے 1981 میں یہ حادثہ ہوا تھا اور آج 2026 ہے. تو کتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ جو ہے رہبر معظم نے اپنی زندگی اس حال میں گزاری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے بارے میں مجھے بتانا تھا کہ بالکل, میں چاہوں گی کہ آپ دونوں کتابوں کا ریویو کنکلوسیولی پیش کیجیے گا, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 6-7 ہی منٹ ہیں, تو آپ کائنڈلی اپنا ٹوٹل جو میسج ہے کتابوں کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی اس کو کنکلوڈ کیجیے. جی میں اوور آل اس کو کنکلوڈ کر رہی ہوں. ان کی ویسے بہت ساری کتابیں ہیں, میں نے جو یہ 2 صرف سلیکٹ کی ہیں فی الحال. ایک کا نام ہے سیل نمبر 14. اس میں جو ہے جب یہ ان کو اریسٹ, کیونکہ بہت بار کیا تھا, تو جب یہ سیل میں تھے انہوں نے بہت ساری فرام ہز اون مائنڈ, لائک بہت ساری میموئرز. Young scholar at that time, and he had a very bold voice for justice, and he was a fearless revolutionary. انقلابی تھے. اور from his humble childhood to standing on the front lines of resistance against the Shah's regime, یہ والی جو کتاب ہے سیل نمبر 14, it chronicles a gripping tale of courage, conviction and unwavering faith. اور جو دوسری کتاب ہے جو میں ریکمینڈ کروں گی کہ سارے ریڈرز اس کتاب کو تو ضرور پڑھیں, which is called The Compassionate Family by سید علی خامنئی. اس کتاب میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو ہے ایک اچھی فوکسڈ فیملی, اسلامک ہوم لائف ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں بنانا چاہیے, اسٹیبلش کرنا چاہیے. It is a collection of speeches and guidance focused on building a stable, loving and Islamic home life. It offers advice for men and women on marriage, strengthening family foundations through mutual understanding and resisting modern social pressures. اور بہت اس میں اتنے اچھے ایسپیکٹس ہیں کہ جیسے ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی گھر میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. جیسے امام خمینی خود, ان کی وائف نے کہا کہ 60 ایئرز میں ان کے ساتھ رہی اور انہوں نے ایک دن بھی مجھ سے ایک گلاس پانی کا نہیں مانگا. تو اسی طرح سے آغا خامنئی, شہید آغا خامنئی, ان کی جو فیملی لائف تھی وہ یہی, مطلب اٹس اے ریفلیکشن آف دا سیم.
that उनके पास जो है उनकी बेटियां और उनके नवासियां और पोते जो है बल्कि भाग भाग कर जैसे उनको सर्व करते थे, खिदमत करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी उन्होंने आगे से इस चीज की डिमांड नहीं की। तो ये जो है मतलब हमारे जो कल्चर्स में जैसे हमें नजर आता है अक्सर कि किस तरह से हम समझते हैं कि एक मतलब मर्द को जो है जैसे किंग की तरह होना चाहिए, वो हर चीज डिमांड करे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ऐसा नहीं सिखाता, हमारा शियाइज्म हमें ये चीज नहीं सिखाता, बल्कि हमें सिखाता है कि we should have a mutual understanding and shared responsibility in the house, और इसी से जो है बैलेंस होता है सोशल और फैमिली ड्यूटीज में। और ये किताब जो है वैसे ऑनलाइन भी मिल सकती है, इट्स अवेलेबल ऑन सिटी ऑफ नॉलेज वेबसाइट, और अमेजोन पर भी मौजूद है, और इसको जो है जरूर रीड कीजिए। और आखिर मैसेज देना चाहूंगी तमाम हमारे नाजरीन को कि हौसला जरूर रखिए, और अब हमारा जो फाइनल मिशन है वो ये है कि हमें जो है गिव अप नहीं करने का है। हमें कहा गया है इसके साबित कदम रहना और यूनाइटेड रहना। तो हमें मीडिया और वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से जो है ब्रेन वॉश नहीं होना है। और जाहिर बात है हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो इतनी गलत फॉल्स हेडलाइंस दे रहा है, जैसे वो कह रहा है कि ईरान इज नॉट हैप्पी, ईरान इज वेरी हैप्पी, सॉरी ईरान इज वेरी हैप्पी विद द डेथ ऑफ और रहबर मौज़म, बट एक्चुअली इट्स फॉल्स। इनकलाबी स्क्वायर पर तमाम दुनिया जो है वो हाजिर हुई, हमने देखा। और इनफैक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कश्मीर में भी जो है लोग अपने घरों से निकले हैं, स्कर्दू बल्तिस्तान में भी जो है लोग अपने घरों से निकले हैं, और शियों का बड़ा मजमा जो है वो स्ट्रीट्स पर है और वो चैंट कर रहा है कि खुश है, मतलब हम खुश हैं कि उन्हें जो है ये शहादत नसीब हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें शहादत नसीब हुई है, ऑफ कोर्स। लेकिन हमारे दिल में बस ये है कि एक बाप का जो साया हमारे सरों पर था, जैसे इमाम अली का मैं कहूँगी कि अबाइल अयताम थे, वो इसी तरह से वो हमारे स्पिरिचुअल फादर थे, और वाकई में हमें महसूस होता था कि व्हेन ही वाज देयर वी वर प्रोटेक्टेड अंडर हिम। लेकिन अब हमें जो है उनकी लेगेसी कैरी ऑन फॉरवर्ड करने की है, और हम कोशिश करें कि जितना हम इनके टीचिंग्स, इनकी वीडियोस, इनकी किताबें जितना हम पढ़ें, इनकी लाइफ के बारे में जो इनके कोट्स हैं उन पे वर्कआउट करें, और इमाम ज़माना को जो है हमेशा अपने जहन में रखें और उनकी सलामती के लिए दुआ करें। तो इंशाअल्लाह से आगे जाके हम ज़रूर कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर सकीना, मैं तहे दिल से आपकी ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुख्तसर वक्त में बहुत ही खूबसूरत और अहम पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत अतहर को लेकर भी, और रहबर मुअज़्ज़म की शख्सियत जो आइमा की शख्सियत के आईने में हमें नज़र आई, उस एतबार से भी एक खूबसूरत कंपैरिजन आपने ड्रॉ किया, और साथ में उनकी खूबसूरत बुक्स का भी हवाला दिया। तहे दिल से आपकी ममनून और मशकूर हूँ। आगे हम बढ़ेंगे अपने जो अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान डॉक्टर सैयद इनायतुल्लाह इंदराबी साहब। हम उनको खुश आमदीद कहेंगे और दिली तादियत पेश करेंगे बिलखसूस रहबर मुअज़्ज़म की शहादत के हवाले से, और जो है ये जानना चाहेंगे कि एक ज़ाहिर है एक आलमी कैनवस जो पॉलिटिक्स का है, और जो एक मतलब इलाकाई रीजनल जो है, और इसके बाद फिर खुद अपना एक मुल्क का कैनवस है, इन तीनों कैनवसेस के ऊपर इस शहादत से कैसा खला हम देखते हैं। इससे ज़ाहिर तकलीफ़ तो हर उस रूह को है जिसके दिल में थोड़ी सी भी सच्चाई और हक़ के लिए जो है तड़प में मौजूद है, या जितना जितना दूसरे लफ्ज़ों में जिसका ज़मीर ज़िंदा है उतनी उतनी उसके अंदर इस बात से तकलीफ़ और खला मौजूद है। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर साहब आपका क्या एनालिसिस कहता है, किन की एस्पेक्ट्स की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और कौन सी लेगेसी जो है वो रहबर मुअज़्ज़म हमारे लिए छोड़ गए हैं, क्योंकि ज़रा मिशन रसूल खुदा के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, मिशन हमारे 11 आइमा के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, और मिशन अभी हमने 12वें इमाम के हम मुंतज़िर हैं, और इस सब को देखते हुए उनके ग़ुलाम जब शहीद होते हैं तो ज़ाहिर है हमारे लिए एक बहुत बड़ी अज़ियत का एहसास डेवलप होता है। तो क्या आपका इस पे रद्द-ए-अमल है, क्या आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम नाज़रीन को। ये देखिए, इसमें सबसे जो अहम बात है इमाम ख़ामेनी की इस शहादत में,
وہ اس کی اصل سگنیفیکنس کو سمجھنا ہے. یہ ہوا کیا، یعنی کوئی بھی جو واقعہ ہوتا ہے اس کی اصل سگنیفیکنس سمجھنا، اس کا محض مشاہدہ کرنا کہ اور پھر یہ ڈسکرائب کرنا کہ کیا ہوا. یعنی اگر آپ بہت ہی مائنیوٹلی ڈسکرائب کریں کہ یہ ہوا، اس ٹائم پہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یعنی پورا ایک گرافک ڈسکرپشن بھی دیں تو وہ اپنی جگہ. لیکن اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا، یہ اس سے یعنی what does it mean، اس کے کیا معنی ہیں، یہ جو ہوا. تو اس کی سگنیفیکنس کو سمجھنا ہے. اور یہ زیادہ یعنی میرے لیے یہ ایک پیشنیٹ موضوع ہے. پیشنیٹ اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں، مجھے یعنی اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھیں ہر دور کا اپنا ایک، ہر دور کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، یعنی سوچنے کی دنیا، ایک سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ انسان کس نگاہ سے چیزوں کو اپروچ کرے. کچھ لوگ اس کو کاسمولوجی کہتے ہیں، اینڈ دیٹس دی رائٹ ٹرم. یعنی ایک یہ کاسمولوجی جو ہے، یہ چیزوں کو دیکھنے کا اور انٹرپریٹ کرنے کا ایک زاویہ، ایک طریقہ ہوتا ہے. اور یہ اس سے کوئی انسانی ذہن اس سے فرار نہیں کر سکتا. یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے ماحول میں، اپنی ایج میں، اپنی ٹائم اینڈ سپیس میں ایک خاص کاسمولوجی رکھتا ہے، ایک سبجیکٹیوٹی رکھتا ہے جس کے فریم ورک میں وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں اس سلسلے میں زیادہ پیشنیٹ ہوتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یعنی I have no doubt، مجھے پوری طرح معلوم ہے کہ ہمارے دور میں اس وقت ایک تو ہوا کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور جو مسلمان ہیں، یہ بہت ہی مشکل ہے کہ امام خامنئی کی شہادت کو، اس کی سگنیفیکنس کو اصل میں، یعنی اس کی اصل کو سمجھا جائے اور اس کی معنی، اس کے مطالب سمجھے جائیں. یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے بہت ہی اسٹرگل کر رہا ہے، بہت ہی اس نے یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا وغیرہ اور ظلم کے خلاف، تو ایک یعنی اس حد تک رہتا ہے کہ اور لڑتے لڑتے پھر شہید ہو گیا. تو یہ یعنی اس طرح کا ایک جو کوئی اگر کوئی جو اس کے بارے میں ایک ایسا ویو لیتا ہے، ایک فرینڈلی ویو لیتا ہے، یعنی وہ نہیں جو دشمن ہے، جو ایک فرینڈلی ویو، تو وہ یہاں تک محدود رہتا ہے. تو میری یہ گزارش تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس تعلق سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے بہت ہی ایک کیا میں کہوں، یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کا فقدان موجود ہے. ان کو، غیر مسلموں کو آپ چھوڑے، مسلمانوں کا میں کہہ رہا ہوں، اور مسلمانوں کا یعنی چاہے وہ جو بھی یعنی جس بھی مکتب فکر سے ہوں، شیعہ سنی وغیرہ، جو بھی، ان کے اندر اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اس سگنیفیکنس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی اور میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں اس تعلق سے کچھ آپ کے سامنے رکھوں اور ناظرین کے سامنے رکھوں. یہ جو میری بات ہے، یہ ایک
اس میں کوئی یعنی مانے کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ کوئی سکول آف تھاٹ، کوئی مکتب فکر، مذہبی مکتب فکر، اس کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ ایک سمجھے آپ ایک معقول، ایک ریشنل ایک گفتگو ہے. تو یہ چیز جو سمجھنے کی ہے، وہ امام خامنئی what did he represent؟ وہ ایک ادارہ ہے نا، رہبریت، اور وہ اس وقت رہبر تھے، اور آج یا کل میں نئے رہبر کا اعلان ہوگا، اور اب پھر کوئی اور رہبر ہوگا. اس سے پہلے جو فاؤنڈنگ سپریم لیڈر واز امام خمینی، اور اس کے بعد اب خامنئی صاحب تھے، اور اب اور کوئی ہوں گے. تو یعنی یہ ایک اصل میں ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے. اس میں امام خمینی he founded the Islamic Republic، اور خامنئی صاحب he brought it up، اور اب جو دوسرے ہوں گے وہ کنٹینیو کریں گے. تو یہ ایک یہ ادارہ جو ہے، یہ اس کا ایک ڈائمنشن ایران تک ہے، کہ ایران میں گورننس کا اور ایران کو چلانے کا یعنی ایران کی جو حکومت ہے، گورننس ہے، اس میں ان کی سپریم اتھارٹی رہتی ہے، یہ جو رہبر کا آفس ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا اصل ڈائمنشن ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف ایران نے ڈیفائن کیا ہے، کہ یہ سپریم لیڈر آف اسلامک ریولوشن ہے، اسلامی انقلاب کے سپریم لیڈر ہیں. اور اسلامی انقلاب کا تعلق ایران سے نہیں بلکہ دنیا سے ہے. یعنی دنیا میں ایک اسلامی تبدیلی، اسلام دنیا کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرے، اسلام کا دنیا میں کیا ایجنڈا ہے، اسلام دنیا کو کس طرح سے دیکھنا چاہتی ہے، یہ ایک اسلامی انقلاب اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی اس سے کہ یہ انقلاب کا لفظ جو ہے، یہ بہت اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کی یعنی اس کو پوری طرح سے سمجھا نہیں جاتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اسلام دنیا کو کس طرح سے بنانا چاہتا ہے، کیا دنیا میں کن چیزوں کو فروغ دینا چاہتا ہے. تو یہ اسلامی انقلابی جو ایک ویژن ہے، ایک ایجنڈا ہے، ایک تحریک ہے، یہ اس کے سپریم لیڈر ہیں. یعنی یہ ادارہ جو میں کہہ رہا تھا، تو اس کا اصل ڈائمنشن وہ ہے. اور چونکہ ایران میں ہے، تو اس کا ایران کی گورننس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. ایران کی گورننس میں اس ادارے کا ایک سپریم رول رہتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں کہیں بریک تو نہیں کروں، یا میں نہیں، آپ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ بیان کریں، بالخصوص اس پوائنٹ آف ویو سے کہ رہبر معظم کا جو ایک یہ کہہ لیں کہ عالمی ایک پرسپیکٹیو ہے، جو انقلاب اسلامی کے حوالے سے ہے، جسے ہم انقلاب اسلامی سے منسوب کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اسلام عالم انسانیت کو کیا پیش کرنا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، اور کیسے ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے، یا اس کا اپنا ایجنڈا اور مشن کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مزید آپ میں چاہوں گی کہ آپ کنٹینیو رکھیں، اور اس میں کچھ اہم پوائنٹس مزید جو ہے اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کہ رہبر کی شہادت سے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس کو بالکل میں سمجھ میں آ سکے کہ یہ کیسی شخصیت جو ہے وہ گئی ہیں دنیا سے،
اور اس کا ظاہر اثر کس اعتبار سے ہمیں سامنے نظر آئے گا. تو آپ مزید اس پہ بیان فرمائے گا کہ اس کے مزید پہلو آپ جس انداز سے بھی اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے ہمیں کیا سیکھنا ہے, اور کیا صرف ہمیں دکھی ہو کر اٹھ جانا ہے, یا یہ شہادت جو ہے ہمیں کچھ لیسنس یا کچھ ذمہ داریاں بھی دے رہی ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ بنتی ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی ساتھ میں جہاں بھی آپ کو لگے ریلیونس ہے اس کو ایڈ کرتے جائے گا. جی تو دیکھیے, دکھی ہونا یہ تو ایک انسانی ایک نیچرل ایک چیز ہے. اس میں کوئی اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میں دکھی ہو جاؤں یا نہیں. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے جس وجہ ہم 2020 سے جو ہے اس طرح کی غمناک اور اس طرح کی کہیں آپ بہت ہی یعنی دل کو ہلا دینے والی چیزیں have been happening پچھلے 2-3 سالوں سے, ابراہیم رئیسی کی شہادت سے اور پھر سارا کچھ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دی پوائنٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ, آپ اور ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ادارہ ہے, اور ادارے سے مراد یہ تھا کہ جب کوئی ادارہ ہے تو اس کا کوئی فنکشن ہے, اس کا کوئی مشن ہے, تو وہ مشن جو ہے اس میں افراد انٹیگرل ہوتے ہیں, ان کی بڑی کلیدی اہمیت ہوتی ہے, لیکن وہ افراد تک محدود نہیں ہوتا. یعنی بالکل آپ اسی طرح لے لیں جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس طرح ان کی رحلت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اگر پیغمبر کو قتل کیا گیا یا اگر ان کا انتقال ہوا تو کیا آپ بھاگے جائیں گے واپس. یہ پرانی آیت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ کیا آپ واپس جائیں گے, کیا آپ ریورٹ ہو جائیں گے, جہاں سے آئے تھے وہاں جائیں گے اگر پیغمبر کو کچھ ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر اس سے پہلے بھی آئے اور وہ چلے گئے. تو لہذا اس سے جو کچھ لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں پیغمبر کا انتقال نہیں ہو سکتا, وہ نہیں جائے, یہ نہ کہیں, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہوتا, پیغمبر آتے ہیں جاتے ہیں اور مشن جاری رہتا. تو یہ اس تعلق سے بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ مشن جاری ہے. لیکن یہ مشن جو ہے, میں جس بات کا کہہ رہا تھا کہ آئی فیل پیشنیٹ, وہ مسئلہ ہے کہ یہ مشن ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی سگنیفیکنس ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ کہ اسلام کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہوگا, دیکھیں نا, اسلام کا جو مقاصد ہیں, یعنی ہر چیز کا ایک آبجیکٹو ہے, مقصد ہوتا ہے, اور اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, ویز اینڈ مینز ہوتے ہیں کہ آپ اس مقصد کو کیسے حاصل کریں. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف پیش قدمی کرے. ہر چیز میں آپ دیکھیں, نماز میں, ہر چیز میں ہم اللہ کی قربت کی نیت کرتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی اوور آل, یہ نہیں کہ صرف جائے نماز پر, یہ نہیں کہ صرف حج پر, یا یہ نہیں کہ کسی مذہبی فریضے کے یعنی اس وقت نہیں, اوور آل ہماری لائف جو ہے, دی وے وی ایکچولی لیو, ہماری لیوڈ لائف, یعنی ہماری ایکسپیرینسڈ لائف. یہ نہیں کہ آپ کی لیوڈ لائف کچھ اور ہے اور آپ کا نظریہ اور بلیف کچھ اور ہے. نہیں, ہماری لیوڈ لائف ہونا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اس میں اللہ کی طرف پیش قدمی یہ ہونی چاہیے. تو اس میں جو اس کا ایک نیچرلی اس کا ایک انفرا اور اس کا ایک جو اجتماعی پہلو ہے, اس میں سیاست ہے. یعنی اجتماعی پہلو از آل اباؤٹ سیاست.
ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے آرگنائز کریں, ہم اپنی لیڈرشپ کو, آرگنائزیشن کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں, کون ہمارا رہبر ہوگا, کس کے پیچھے ہم چلیں, کس کا ہم مانیں, کس کو اپنا لیڈر مانیں. یہ باتیں, ان باتوں پر انسان کی جو ہے وہ انسان کی فیتھ اور انسان کا جو نظریہ ہے, یہ ان باتوں سے جو ہے یہ چوائسز ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اجتماعیت اور پالیٹکس کا مسئلہ ہے, اس میں دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس میں بات کروں گا ایک یعنی کسی مکتبہ فکر میں یعنی اس میں محدود رہتے ہوئے نہیں, بلکہ ایک جنرل یعنی جس کا اطلاق پورے یعنی ایک اسلامک تھاٹ سے ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمیں جو پروسیجر اور اس کا جو سٹرکچر دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہماری زندگی اوورال اللہ کے لیے ہو اور سیاست خدا کے لیے ہو, سیاست میں بھی اللہ کی قربت کا ایک وہی اس کا مقصد ہو. یہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں جو آئیڈیل ہے, جو ایک نارم ہے, وہ پیغمبر ہے. یعنی اس سے یعنی وہ ایک الٹیمیٹ نارم ہے کہ وہاں سے. تو اس الٹیمیٹ نارم میں آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اصل میں پرائمریلی, بیسیکلی, فنڈامنٹلی پیغمبر ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے. پیغمبر ایک ایسی شخصیت ہوتا ہے جو پرائمریلی اس بنا پر لوگوں سے الگ اور لوگوں سے ممیز اور لوگوں سے بالا و برتر ہوتا ہے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے, اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اور وہ خدا سے گائیڈنس حاصل کرتا ہے. تو یہ اس کو دوسرے جو یعنی اپیرنٹلی پیغمبر جو ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو انبیاء کرام جو ہیں, وہ لوگوں میں چلتے پھرتے یعنی اپیرنٹلی وہ ون آف دیم, لیکن اصل میں وہ الگ اور بالاتر ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ چونکہ پیغمبر کا انسٹیٹیوشن اور پیغمبر کی ذات اقدس یہ اس میں ایک نارم ہے, یہ اس میں ایک الٹیمیٹ نارم ہے. تو اس میں کہہ رہا تھا کہ پرائمریلی پیغمبر ایک روحانی شخصیت ہے, لیکن پیغمبر نے ایک مدینہ کی ریاست وجود میں لائی اور وہاں پہ حکمرانی کی, وہاں پہ بڑے بڑے جہاد کیے اور وہاں پہ جو مخالفت تھی اس کو ڈیل کیا, جنگیں لڑی, یعنی کچھ جنگوں میں فتح ہوئی, کچھ میں فتح نہیں ہوئی. یعنی ایک بھرپور ایک یہ نہیں کہ بارڈر لائن پہ ایک بھرپور سینٹرل ایک پولیٹیکل کردار رہا. تو یہ پولیٹیکل کردار جو ہے ایک روحانی شخصیت کے ذریعے سے ظاہر ہوا. تو یہ نارم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نارم جو ہے یہ کس طرح سے مختلف حالات میں اور مختلف ادوار میں, مختلف زمان و مکان کی سیٹنگز میں, وہ دیکھیں 1400 سال پہلے کا عرب وہ چھوڑے, اب ہم نا وی اسٹینڈ ہیئر, تو یہ مختلف حالات میں یہ کیسے مینیفیسٹ ہو, اس کی کیا شکل ہو, یہ کیسے ہو کہ ہمارے مسلمانوں کی سیاست, مسلمانوں کی لیڈرشپ بیسیکلی روحانی شخصیت اور اسی روحانی شخصیت کے ذریعے سے سیاست اور جو یعنی جو جہاں بانی ہے, جو دنیا کو چلانے کا نظام ہے, یہ وہیں سے اسی کے ذریعے سے آ جائے. تو یہ کیسے ہو؟ اب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو مسلمانوں کی بڑی
यानी पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप देखें तो बड़ी सल्तनतें रहीं, ऑटोमन एम्पायर तक आप देखिए, बड़े बड़े बड़ा एक सिविलाइजेशन वजूद में आया, लेकिन उस पर कोई क्रिटिकली देखने के यानी उसमें जाए बगैर, विदाउट गोइंग इनटू इट, इससे कि यहाँ वो यानी उससे हम मौजूद से जरा हट जाएंगे, तो उसको आप छोड़ें। लेकिन कहने की बात यह है कि अब तो इंपीरियल और वो उस सल्तनतों का दौर तो नहीं रहा है। अब तो लोग हुकूमत करते हैं, लोग फैसला करते हैं। इस तरह की इस वक्त का जो मॉडर्न डे एंड एज में इस वक्त इसी तरह का जो एक सियासत और इज्तिमाइयत का जो है वो इसी तरह की है। तो इस इज्तिमाइयत और इस वक्त का जो मौजूदा दौर है, मैं आपसे कह रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस होल थिंग, जो मैं सियासत और हमारी तमद्दुन और हमारी इज्तिमाइयत, इसका एक स्टूडेंट होते हुए मैं कह रहा हूँ आपको कि अमली शक्ल की तो बात ही नहीं, यानी वो तो अलग चीज है कि आप जब कोई चीज कंसेप्चुअलाइज करें, जहन में उसका खाता बनाएं, फिर उसका एक अमली शक्ल वजूद में लाएं। अमली शक्ल तो दरकिनार, वो छोड़ें आप। मैं आपसे एज ए स्टूडेंट कह रहा हूं कि इस ताल्लुक से हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ काफी वक्त से इस बात का फुकदान रहा है। यानी मैं कह रहा था कि ऑटोमन एम्पायर तो एक इंपीरियल दौर था, एक एम्पायर का दौर था, वो खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद जो मुसलमानों में कोशिशें हुई, जमात इस्लामी, इख्वानुल मुस्लिमीन, इस तरह की बड़ी बड़ी जमातें, जो पॉलिटिकल थॉट हमारा रहा, उस पॉलिटिकल थॉट में ये चीज थी ही नहीं। उस पॉलिटिकल थॉट में इन द फर्स्ट प्लेस ये कंसेप्चुअलाइजेशन ही नहीं थी कि किस तरह से हमारी सियासत और इज्तिमाइयत किस तरह से कुर्बतुल्लाह, अल्लाह की कुर्बत का जरिया वो कैसे बने। इसका कॉन्सेप्ट यानी अमली और स्ट्रक्चरल तो आप छोड़ें, लेकिन इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं था। और अगर आप उस पॉलिटिकल थॉट को देखें जो कंटेम्पररी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है, तो उसमें बहुत ज्यादा कट एंड पेस्ट वाली बात है। यानी वो ऑलमोस्ट यही जो इस वक्त मुरवजा जो कॉलोनियल दौर और इंपीरियल दौर में जो पॉलिटिकल थॉट यानी जो बन गया, वो उसी का ऑलमोस्ट एक वेरिएंट है। कुछ उसमें यानी उसमें कोई एसेंशियल कोई फर्क नहीं है। तो मसला ये है कि ये जो इस्लामी इंकलाब आया, इमाम खुमैनी ने जिस इस्लामी इंकलाब को फाउंड किया, तो इसकी सिग्निफिकेंस, और अब हम चूंकि इस इदारे पर बात कर रहे हैं और खामनी साहब मरहूम पर बात कर रहे हैं, तो लिहाजा इस इदारे की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, और उसी से आप खामनी साहब की शहादत को भी समझेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे, तो उसको समझने के लिए ये असल चीज समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ सियासत और इज्तिमाइयत का, और किस तरह से अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें। तो इसका कोई यानी कंटेम्पररी टाइम्स में इसकी क्या शक्ल होगी, इसका कोई खाका, कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं था। तो ये पहली बार ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये चीज रेस्टोर हुई कि जो अल्टीमेट एग्जाम्पल है, जो मैंने कहा कि प्रॉफिट की अल्टीमेट एग्जाम्पल है, पैगंबर ने व्हाट डिड ही रिप्रेजेंट इज द अल्टीमेट नॉर्म। तो वो अल्टीमेट नॉर्म में कह रहा था आपको कि वो प्राइमरीली एक रूहानी शख्सियत, जिसके जरिए से सियासत जो है वो फिर यानी वहीं से फिर एक उसका एक सियासी पहलू है, यानी
सियासत वहीं से आती है और इंटीग्रेटेड है ये सियासत रूहानियत। तो ये एक अल्टीमेट जो पहलू था, ये जो एक अल्टीमेट एक स्ट्रक्चर था, एक नॉर्म था, तो इसका आप देखें कि इसका ये जो रहबरियत और इमाम खुमैनी ने जो इस्लामी इनकलाब बर्पा किया, तो उसमें आप देखिए कि ये चीज फिर कंबाइन हुई। ये कई काफी एक गैप के बाद फिर एक बार रूहानियत और सियासत एक स्ट्रक्चर में जमा हो गई। और जब ये हुआ तो इसी से ये इंश्योर होता है कि हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी, हमारी इज्तिमाइयत और इंफरादी तौर रहना और इबादत करना, ये सारा कुछ अल्लाह की कुर्बत का एक जरिया बन जाए, इससे ये इंश्योर होता है। तो यही इदारा जो है, ये इमाम खामनी मरहूम शहीद, यही इदारा वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस इदारे की अहमियत जो है हमें मैंने इस ताल्लुक से समझिए आप एक आउटलाइन ही बयान की है यहाँ। इस पर काफी कुछ कहने की जरूरत है। मैं इंशाल्लाह इस पर काफी कुछ कहूंगा। ये दिस इज बियॉन्ड अ टेलीविजन प्रोग्राम, इस पर काफी कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन मैं यानी नाज़रीन से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो इसकी अहमियत को इसी चीज में समझें कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास इज्तिमाइयत का, हमारे पास अपनी इज्तिमाई जिंदगी को एक खुदाई उसूल, अल्लाह ताला के जो यानी कुरान हदीस के उस बेसिस पर अपनी इज्तिमाई जिंदगी को उस्तवार करने का और कोई हमारे पास खाका, मैं कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और वो ये इदारा उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस इदारे की इसीलिए बड़ी मुनफरिद अहमियत है। आप ये कहें, आप जब ये कहें, कुछ लोग कहते हैं ना कि देखिए गजा में ये हो रहा है, जाने जा रही हैं बच्चों को, कुछ लोग जरा बेसब्र होते हैं, वो कहते हैं कि भाई खुदा कहाँ है? जब इतना कुछ हो रहा है, जब जुल्म हो रहा है, तो खुदा क्या कर रहा है? यानी वो इस तरह की बातें करते हैं। अब देखिए, खुदा ये अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला वो जिस मीडियम में वो एक्सप्रेस होता है इस दुनिया में, वो इस्लाम की एक सही शक्ल जब हो, तो उसके जरिए से अल्लाह की रहमत और अल्लाह का वजूद, जो कि असल वजूद है, वो उससे जाहिर होता है। अब ये देखिए आपकी अभी यानी मैं ये कह रहा था कि अभी अगर आप ये कहें कि अगर आप एग्री करते हैं, और हर कोई एग्री करता है कि इस्लाम में यानी हमारी इज्तिमाइयत और सियासत, इस्लाम हमें इस बारे में रहनुमाई, इस्लाम में इस बारे में जरूरी रहनुमाई होगी, वो हमें रहनुमाई के बगैर नहीं छोड़ेगा। तो उसमें ये चीज है कि ये इदारा जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस्लाम की रहनुमाई के तहत यही इदारा है। और इस इदारे में इस वक्त जो इमाम खामनी की जब शहादत हुई, यानी इसकी सिग्निफिकेंस ये कि ये कितनी अहमियत रखता है, इस इदारे की क्या अहमियत है, ये हमें तभी यानी पूरा हम इसकी अहमियत को समझेंगे जब हम ये समझेंगे कि हमारी इज्तिमाई जिंदगी को इस्लामी उसूलों पर उस्तवार करने के लिए इसकी नागुज़ीर अहमियत है। और
یعنی یہ جو اس وقت شہادت ہوئی ہے اس کے معنی اور اس میں what does it really mean، اس کو ہمیں اسی فریم ورک میں سمجھتا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مشن جاری ہے. آبویسلی اب کوئی نیا رہبر ہوگا، لیکن یہ کہ خامنئی صاحب کی شہادت سے کیا ہوا، what did it mean، یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بڑے لوگ یعنی شہید ہوتے ہیں، بڑے پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہم نے دیکھا کتنی بڑے بڑے جو یعنی غزہ میں فلسطین کی لیڈرشپ وغیرہ جو شہید ہوئی، یہ اسی حد تک محدود نہیں ہے. یہ کچھ مزید یعنی یہ کچھ اور ہے. اور میں اگر ابھی کچھ وقت ہو تو امام خامنئی کے پرٹیکولرلی ان کے بارے میں کچھ اگر وقت ہو تو میں کہوں. جی بالکل، ہمارے پاس ابھی تقریباً 15 منٹ ہے. آپ اس میں اپنے پوائنٹس جو ہیں رہبر معظم کے پوائنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے پچھلی گفتگو کی، اگر اس کو ہم اس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جملے سے ایسنس لیتے ہوئے کنکلوڈ کریں کہ ما رأیت اللہ الا جمیلا، جس طرح انہوں نے فرمایا تھا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور سب نے جو اس وقت یزید نے مذاق اڑایا نعوذ باللہ اور اس طرح سے بات کی، تو جو آپ فیکٹر بیان کر رہے تھے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو یہ سب چاہتے ہو رہی ہیں یہ اللہ کے قانون کے نفاذ کی اور اس مشن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، جو مشن انسانیت کے لیے بھی فلاح ہے اور مسلمانوں اور مومنین کے لیے تو ہے ہی ہے. تو اس پرسپیکٹو میں جو ادارہ دائرہ کام کر رہا ہے اور اس کا ایک پرٹیکولر سیٹ آف رولز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہوئے اگلے رہبر جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور جو بھی رہبر آتا ہے یا خدا نخواستہ چلا جاتا ہے دنیا سے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے آیت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ سے لیتے ہوئے کہ جب ان کی رحلت ہوتی ہے یا اس وقت اس کے اراؤنڈ یہ آیت تھی کہ جو ہے کہ آپ پھر ان کے جانے کے بعد تم واپس پلٹ جاؤ گے. تو یقینی طور پہ یہ سارے اہم آپ نے کی پوائنٹس جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیے، جن سے ہمیں ایک سکیچ ملتا ہے، آؤٹ لائن ملتی ہے جو سمجھنے میں بہت مددگار ہے. تو آخری تقریباً 15 منٹ ہے، اگر آپ اپنی بات کو جس میں رہبر کے پوائنٹس آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور شیئر کیجیے. اور جو لیگیسی وہ چھوڑ گئے ہیں یا ہماری اس کے بعد ذمہ داری جو دوسرے لوگ ہیں اس نظام کو استحکام دینے کے حوالے سے، اس کو امپاور کرنے کے حوالے سے یا اس کے اوپر توجہ دینے کے حوالے سے، جس طرح بھی کنکلوسیولی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں. جی ہاں، اصل میں نے یہی چاہا، یعنی this was what was important for me، اس سے کہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کس انداز سے یہ امپورٹنٹ لگتا ہے. کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے میں لوگوں کے ڈفرینٹ زاویے ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ سب سے اہم تھا کہ ہم یہ سمجھے کہ کنٹمپریری ٹائمز میں اسلام کے ساتھ اور اسلام ناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امام خمینی بار بار انہوں نے اس جملے کا استعمال کیا کہ پیغمبر اسلام ان کا اسلام یعنی ان کا لایا ہوا اسلام، یعنی ہسٹوریکلی چیزیں کرپٹ ہوتی ہیں نا، تو لہذا انہوں نے ہمیشہ سٹریس کیا اسلام ناب محمد، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام. تو اس کی موجودہ کنٹمپرری سویلائزیشن میں اس کی کیا شکل ہو، کس طرح سے وہ میٹیریلائز ہو جائے ایک انسٹیٹیوشن میں، تو اس کی ہمیں اور کوئی شکل نہیں ملتی تھی. یعنی کوئی اور
شکل نہیں تھی اسلامی انقلاب کے اس سے پہلے. تو لہذا اس انداز میں اس زاویے سے ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی امام خمینی نے اس کو تو فاؤنڈ کیا 1979 میں، اس کی بنیاد ڈالی. یہ جو رہبریت ہے یعنی امامت جو ہے، لیکن خامنئی صاحب کا جو ان کا جو منفرد کارنامہ ہے، یعنی جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ 1979 کے بعد یہ اسلامی انقلاب اور اسلامی انقلاب کا جو یعنی اسلامی انقلابی تحریک نے جو چیز فوراً ڈیلیور کی وہ اسلامک ریپبلک آف ایران تھا. تو یہ اسلامک ریپبلک اس وقت بڑی ایک ایمبریونک سٹیج میں تھی، ایک بڑی ابھی جنم لیا ہوا ایک ایمبریونک سٹیج میں. اور آپ کو معلوم ہے پھر صدام حسین نے امریکہ کے کہنے پر 8 سال کی جنگ مسلط کی، اور اس وقت کی جنگ میں یہ تھا کہ ایک طرف اسلامک ریپبلک، دوسری طرف ساری دنیا یعنی کوئی ڈونٹ میک اے ڈسٹنکشن آف مسلم نان مسلم، کچھ بھی نہیں، ساری دنیا اکٹھے دوسری طرف، اور ایک طرف جو تھا وہ اسلامی جمہوریہ ایران تھی. اور سارا مقصد اس کا یہی تھا کہ وہاں پر جو ایک یہ قائم ہوا یہ امامت اور ولایت فقیہ کا جو نظام قائم ہوا، اس وقت جو اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے نا، ریجیم چینج، یہی ریجیم چینج اس وقت بھی، حالانکہ ریجیم چینج جو ہے یہ بہت ہی مسلیڈنگ ٹرم ہے، اس لیے کہ اس سے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی رجیم ہے، یعنی کوئی سپر امپوزڈ کوئی ٹولہ ہے، تو وہ نہیں ہے. لیکن اس بحث کو چھوڑے آپ، آئی ایم جسٹ یوزنگ دس ٹرم کہ اس وقت جو عام نیریٹو میں ہے، تو اس وقت بھی وہی رجیم چینج کا مقصد تھا جو کہ ہوا نہیں. یعنی ایٹ اے ویری ہائی کاسٹ، اس وقت جو بڑے ہائی کاسٹ ایران کو دینے پڑے، بڑے زیادہ. اور میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت کچھ ایٹ لیسٹ کچھ تو تھا، کچھ الائنسز ہیں، کچھ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ابھی اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ نے ابھی جنم لیا تھا، ایمبریونک فیز تھا. تو یہ ہوا. اس کے بعد امام خمینی کی رحلت کے بعد خامنئی صاحب نے اس کی باغ ڈور سنبھالی. اس کو آپ اس طرح سے اس کی آپ یعنی یو کین کمپیئر اٹ کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک بالکل یعنی ایک بیبی، ایک چھوٹا بچہ، جب خامنئی صاحب نے اس کی قیادت سنبھالی تو اس کی ایران کی وہی حیثیت تھی. تو اس انقلابی تحریک کو، اس جو کچھ ایران میں اس کو کچھ نہضت خمینی بھی کہتے ہیں، یعنی امام خمینی کی تحریک کو، اسلامی تحریک کو، اس کو نشوونما دینا اور اس کو یعنی اسلامی جمہوریہ کو، ایران کو میچور کرنا، پرورش اس کو برنگ اپ کرنا، یہ امام خامنئی کا منفرد کارنامہ ہے. یہ انہوں نے کیا. انہوں نے اس کو ایک پورا ایک اسلامی انقلابی جو ڈائمنشن ہے اس کے ساتھ اس کو برنگ اپ کیا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی جب ہم برنگ اپ کی بات کریں تو یہ بھی اس سے سمجھا جا سکتا تھا کہ برنگ اپ کرنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے ایران کی ریاست کو ایک بڑی ایک مضبوط ریاست بنایا، یعنی ایک نیشن بلڈنگ
کا کام کیا انہوں نے. وہ نیشن بلڈنگ وغیرہ وہ تو ثانوی چیزیں ہیں, وہ تو ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اس کی ایک پرسنالٹی کو بنایا, ایک اسلامی انقلابی پرسنالٹی کو, ایک وین گارڈ کو, ایک ہراول دستہ جو دنیا میں انصاف کی بات کرے گا, اس کا ہراول دستہ اسلامی جمہوریہ ہے. یہ پرورش, یہ برنگنگ اپ امام خامنئی نے کی, یہ ان کا منفرد کارنامہ ہے. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نئی جو لیڈرشپ آئے گی یہ اس کے تحت جاری رہے, لیکن یہ اصل میں ان کا یہ ان کا جو منفرد کارنامہ ہے وہ یہ ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پچھلے ان 2-3 سالوں میں کم از کم اس سے دیکھیں کتنا ایک چیزیں کتنی واضح ہوئی ہیں کہ ایران ایک ہراول دستے کے طور پر رہا ہے اس پچھلے 2-3 سالوں میں, جو ایک ریزسٹنس کی موومنٹ, یعنی ہمارے کامن نیریٹو میں جو اس وقت ریزسٹنس کا لفظ آتا ہے غزہ میں اور باقی, تو اس کا ایک لیڈنگ ایج جو ایران ہے, تو یہ اس تعلق سے یعنی ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طرح سے واضح ہوئی ہیں. اور یہ بات کس طرح سے واضح ہوئی ہے, میں کل کچھ گفتگو کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب ہم ایران کی بات کر رہے ہیں اور امام خامنئی کی بات کر رہے ہیں, تو ہم ایک ایسی دنیا میں وہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں انصاف اور عدل انصاف کی علمبرداری کا یہی ایک ریپرزنٹیشن ہے. یعنی انصاف کی علمبرداری کون کر رہا ہے, کہاں سے ہو رہی ہے, تو یہی ایک یعنی اسی ادارے کے ذریعے سے, اسی ریاست کے ذریعے سے, اسی تحریک کے ذریعے سے ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی کئی اس وقت شکلیں موجود ہیں, اور یہ امام خمینی نے کہا تھا, انہوں نے فرمایا تھا جب ایران عراق کی جنگ تھی, اور انہوں نے اس وقت جو کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی شیعہ سنی جنگ ہے, تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر انہوں نے سنی دنیا سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے خلیفوں کا, حضرت ابوبکر کا نظام قائم کریں, یعنی اگر آپ وہ قائم کریں تو یعنی پھر یعنی what I want to say وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقت جو اجتماعی آپ کا نظام ہے وہ کچھ نہیں ہے, وہ تو حضرت ابوبکر کا بھی نہیں ہے. یعنی اس وقت جو مسلم ورلڈ ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے کیا بلیفز ہیں, ان کے کیا وہ الگ بات ہے, لیکن وہ پوری طرح ہم نے دیکھا کہ یہ تھا, لیکن دس ہیز گاٹ ایکسپوزڈ ان دی پاسٹ 2-3 ایئرس کہ وہ کس طرح سے ایک امریکہ کا سارا ایک یعنی امریکہ کے تحت سارا کچھ معاملہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام کی کسی شکل پر وہ ہوں, اسلام کی کسی شکل پر نہیں ہے وہ, یعنی سارا کچھ امریکہ جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو لہذا اس میں یہ چیز ایکسپوز ہوئی کہ جو اس وقت جو اسلام کی شکل ہے اور اسلام کا جو ہراول دستہ ہے ایران, تو یہ امام خامنئی کی اس قیادت میں یہ ممکن ہوا, اور اس سے جو ہے وہ اس سے اسلام کا صحیح تعارف بھی سامنے آیا, اور یہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہوئی.
تو یہ ان کا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک منفرد کارنامہ ہے. اور اگر آپ ان کی جو ان کے ارشادات اور ان کے جو وہ جو بھی انہوں نے کہا وہ سارا کچھ یعنی محفوظ ہے ان کی اس ویب سائٹ پر بھی ہے، اس کے بغیر بھی ہے. تو امام خامنئی نے بہت ہی بار بار بہت ہی ریپیٹڈلی انہوں نے سویلائزیشن کا ذکر کیا، اس لیے کہ دنیا میں جب ہم دیکھیں گے اور دنیا کی جب ہم انالیسس کریں گے تو حکومتوں کی انالیسس کے بجائے اصل میں سویلائزیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اجتماعیت کا تعلق جو ہے وہ تمدن کے ساتھ ہے، انسانی تمدن. تو اسلامک سویلائزیشن اور فیوچر سویلائزیشن اور وہ اسلامک سویلائزیشن جو ان دی پروسیس ہے یعنی بن رہی ہے، تو وہ انہوں نے بار بار سویلائزیشن کا ذکر کیا. سویلائزیشن میں ایک کمپرہنسونیس ہوتی ہے، ایک ہمیں جہتیت ہوتی ہے اس میں. سویلائزیشن صرف ایک پہلو کو کور نہیں کرتا ہے، سویلائزیشن انسان کی اوور آل اجتماعیت کو کور کرتا ہے، جس میں سیاست آتی ہے، اکنامکس آتی ہے، کلچر آتا ہے. ورنہ یعنی کبھی ہماری گفتگو جو ہے وہ اکنامکس تک محدود رہتی ہے، یعنی اینٹی کیپٹلزم. لیکن جو اصل میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ کیپٹلزم اور باقی چیزیں یہ ایک پیکیج کا حصہ ہیں جو سیکولر سویلائزیشن کا پیکیج ہے، اور یہاں سے ایک اسلامی تمدن کا ایک پیکیج ہے، اسلامی سویلائزیشن کا پیکیج ہے. اور اس تعلق سے امام خامنئی نے بار بار اپنی یعنی ان کے ارشادات ہیں اسلامک سویلائزیشن اور اسلامک سویلائزیشن کی جو ڈسٹنکٹیو چیز ہے. اور وہ ایک طویل obviously ایک طویل بحث ہے، لیکن ایک بات کا میں ذکر کروں گا کہ اسلامک سویلائزیشن میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا جو ہم دیکھتے ہیں نا جدید سویلائزیشن، ماڈرن سویلائزیشن میں یہاں ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رول آف لا ہے اور بہت ہی ایک ایلابریٹ، بہت ہی ایک یعنی ایک ایسا رول آف لا کی جو بہت مائنوٹلی ڈیٹیل میں انسانی بیہیویئر کو سمجھے اور اس کو گورن کرے. اس کی اصل میں اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہی کہ انسان کو ایکسٹرنلی گورن کرنا ہے. انسان سچ کیسے بولے، انسان آنےسٹ کیسے ہو، وہ کیسے دیانتدار ہو اور بددیانتی نہ کرے. ہر چیز کے لیے ہمیں پروسیجرز کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو پٹ پروسیجرز ان پلیس، تبھی یہ ہوگا. یعنی ایکسٹرنل میجرز ٹو کنٹرول انسان کا جو بیہیویئر اور اس کا جو کردار ہے. تو خامنئی صاحب نے یہ فرمایا کہ اسلامک سویلائزیشن میں انٹرنل پر سٹریس ہے، وہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے. اور باہر کا جو رول آف لا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی پھر ثانوی اہمیت رہتی ہے. اصل میں اندر سے بدل جاتا ہے، وہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور قانون کی ضرورت نہیں ہے یا کسی قانونی ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ہوگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار اور اس کے اندر اندرونی تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس سے ایک ہیومن پوٹینشل جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ایک میں کر رہا تھا، یعنی جو اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا، اور یہ ان کا بڑا ایک فیوریٹ سمجھیے آپ ایک تھیم رہا اسلامک سویلائزیشن کی بات کرنا، اس سے کہ وہ سمجھ رہے تھے اور کہ یہ کوئی محض اسلامی جمہوریہ ایران اور اس طرح کا جو
ग्लोबल साउथ या इस तरह की बातें हम कर रहे हैं, ये उसी तक महदूद नहीं है। ये असल में हम एक नई दुनिया की बात कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो तौहीदी, जहां पर अल्लाह की हुक्मरानी हो और जहां पर लोग लोगों पर खुदा न बने। जिस तरह की इस वक्त आप देखें ट्रंप के जो मामलात हैं, उसका जो उसकी जो बातें हैं, वो जो कहता है, वो तो बिल्कुल उस तरह से कि ही इज प्लेइंग गॉड। वो बिल्कुल यानी अपने आप को यानी एक खुदाई टोन उसमें होती है उसके कहने में। तो ये इंसानों पर खुदाई न करे, अपना वो दे डोंट बिकम द मास्टर्स ऑफ द अदर्स। तो एक तौहीदी सिविलाइजेशन, दिस वाज वेरी क्लियर उनके यानी उनकी अप्रोच में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज जारी रहेगी और हम इस्लामिक सिविलाइजेशन की तरफ जो है उस लीडरशिप में हम इंशाल्लाह पेशकदमी जारी रखें। जी, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। हम आपके साथ इजाज़त चाहेंगे इस पॉइंट पे कि इस्लाम वतन है, ना कि कोई जगह वतन है। दीन इस्लाम की निगाह से सिविलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो इंसान को अंदर से मजबूत करता है कि जो हक और बातिल के खिलाफ खुद खड़ा होना सिखा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ आपकी, और इजाज़त चाहूँगी इसी पैगाम के साथ कि जहाँ खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।